अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मीमन। आज की टॉप स्टोरीज है। ऑडियो टेपिंग एक कानूनी तौर पे एक जुर्म है, लेकिन पाकिस्तान में ऑडियो लीक्स होती रहती हैं, उनके सियासी फायदे उठाए जाते रहते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पे हम बात करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के जो दोस्ती के 60 साल मुकम्मल हुए हैं, उस पर एम्बेसडर होंगी यूरोपीय यूनियन की हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल। आखिर में 37% लोग पाकिस्तान क्यों छोड़ना चाहते हैं। बड़ा ही दिलचस्प एक सर्वे कराया है पाइड ने, और उसमें वो बताते हैं कि किस इलाके के लोग, किस सूबे के लोग किन वजूहात की वजह से मुल्क छोड़ना चाहते हैं। ये लम्हा फिक्रिया है रियासत के लिए कि लोग और अवाम क्या सोचते हैं। आगाज करते हैं जी। आज जुल्फी बुखारी साहब एक ऑडियो लीक सामने आई, जिसमें वो फर्स्ट लेडी यानी कि बुशरा बीबी साहिबा से गुफ्तगू कर रहे हैं, और वहां पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं घड़ियों से मुतालिक, जो कि तोशा खाना में होती हैं। और फिर कहा गया जी कि खान साहब ने चूंकि कहा है तो इसलिए इन घड़ियों को बेच दिया जाए। जुल्फी साहब की वो ऑडियो लीक हम आपको सुनवाना चाहते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको भेज दें, आपको भेज दूं, वो आपकी उनको बेच वगैरह दें, क्योंकि उनकी यूज की नहीं है, तो वो चाहते हैं वो आप नहीं कर दें। जरूर मुर्शद, मैं कर दूंगा। जुल्फी बुखारी साहब उसके बाद काशिफ अब्बासी साहब के शो के अंदर अपना रद्द-ए-अमल देकर जा भी चुके हैं। उनका कहना है कि कभी भी ऐसी गुफ्तगू उनकी बुशरा बीबी से नहीं हुई, और ये जो ऑडियो है इसको कट पेस्ट करके लगाया गया है। इन्होंने साथ साथ ही ट्वीट भी की है, ये ट्वीट भी आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। सो अपनी इस ऑडियो के मुतालिक जवाब दिया है जुल्फी बुखारी साहब ने। अब जो तोशा खाना की घड़ी है और उससे जो मामला जुड़े हुए हैं, इसको बड़े आसानी से वेरीफाई कराया जा सकता है। रियासती मशीनरी जो है मुकम्मल तौर पर जो इदारे हैं हुकूमत के हाथ में है। सो ये जल्दी जल्दी इसको जरा फिगर आउट कर लें, ताकि हमें मालूम हो कि भाई इसके सियासी बयानियां तो है, लेकिन इसमें हकाइक क्या है। लेकिन ये पहली मर्तबा पाकिस्तान में ऑडियो लीक्स नहीं सामने आई, बल्कि एक बड़े ही पिक्यूलियर टाइम पे मखसूस किस्म की लीक्स सामने आती रहती हैं और उनका सियासी फायदा उठाया जाता है। साइफर का मामला हो, IMF के साथ ताल्लुकात की बात हो, या वैसे ही PM हाउस के अंदर होने वाली कोई गुफ्तगू हो, साबिक जो खातून अव्वल हैं उनकी कोई प्राइवेट गुफ्तगू हो, मरियम नवाज साहिबा की भी गुफ्तगूएं लीक हो चुकी हैं। ये पाकिस्तान के अंदर जो ऑडियो लीक्स हैं, इसकी जिस तवातर से हो रही हैं, ये खतरनाक ट्रेंड है। पहले तो हम आपको दिखाते हैं ना कि गुज़िश्ता चंद माह के अंदर क्या फ्रीक्वेंसी रही है इन ऑडियो लीक्स की। छोटे भाई के लिए जिंदगी भर उन्होंने करनी चाहिए। 6 को जिन लोगों ने पेश होना ना 30 लोगों ने, उनमें से जिन 7, 8 के सीधे एक्सेप्ट कर लेना, वो भी सबसे क्लियर उड़ा लेंगे। आधा आ गया वो इंडिया से प्लांट, जो वही है ना? ऐसा ही है, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैक आएगा। तो मुझे प्राइम मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी। मैं मैनेज कर रही हूँ, मीडिया मेरे हाथ क्यों बांध के रखते हैं? मैं खरीद रहा हूँ ना, मेरे पास है 10 मुझे, तो हम ये गेम हमारे हाथ में। अच्छा, अब हमने सिर्फ खेला, नाम नहीं लेना, लेकिन उसका नाम लेना ही नहीं है किसी सूरत में। हम चैनल को, समा को, 92 को और ARY को कोई ऐड नहीं जाएगा, बिल्कुल। जब ये ऑडियो लीक सामने आती रही तो जिसको भी ये पॉलिटिकली सूट करता रहा, इन ऑडियो लीक्स को ना सिर्फ वो सच माना गया, बल्कि उसके बेसिस पे सियासी बयानियां भी बनाया गया। जब ये साइफर वाली ऑडियो लीक सामने आई थी तो हमें याद है कि मरियम नवाज साहिबा की ये ट्वीट सामने आई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई हर तरह का संगीन जुर्म साबित हो गया है। अब एक ऑडियो लीक से ये जुर्म साबित कैसे हुआ, ये ऑडियो लीक का फोरेंसिक कराए बगैर ये पता कैसे चला कि जो उसमें बात की जा रही है वो ठीक की जा रही है। लेकिन बहरहाल मरियम साहिबा ने इस ऑडियो लीक के सामने आने के फौरन बाद इसको न सिर्फ ओन किया, बल्कि PMLN ने इस पर सियासी बयानिया भी बनाया। इसी तरीके से जब ये नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा की ऑडियो लीक्स आई, तो उसके बाद हमने देखा कि PTI ने भी भरपूर ट्वीट्स की। हम फवाद चौधरी साहब की ट्वीट आपको दिखा रहे हैं इसमें कि भाई उन्होंने इस पे जो सियासी तौर पे इस बयानिए को प्रोपोगेट किया कि किस तरह से जो ऑडियो लीक्स के कंटेंट है, इसमें मीडिया के हवाले से मरियम भी बात कर रही हैं। सो ऑडियो लीक्स जब मुखालिफिन की हो तो बड़े ही इसको सियासी तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि ऑडियो लीक को रिलीज करना और सबसे पहले ऑडियो को इस तरह खुफिया तरीके से टेप करना,
یہ دونوں جرم ہیں, یہ دونوں قابل گرفت جرم ہیں. ٹائمنگ کیا ہوتی ہے ایسی آڈیو لیک سامنے آنے کی, اس کا سیاسی طور پہ کیا فائدہ کس فریق کو اس وقت پہنچتا ہے, یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہوتا ہے. کیپیسٹی کس کی ہے جی یہ آڈیوز ریکارڈ کرنے کی, اور یہ کہاں پہ سارا ڈیٹا سٹور ہوتا ہے, کون یہ سنتا ہے, پھر کون اس میں سے اپنی مرضی کا ڈیٹا نکالتا ہے, اس کو ایڈٹ کرتا ہے, اور اس کو کہاں سے کن سورسز کے تحت یہ لیک کیا جاتا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ جی سیاسی فائدہ جو اس کا سب لوگ اٹھاتے ہیں, تو یہ سارے سیاستدان کوشچن کیوں نہیں کرتے کہ ان کی گفتگویں یہ سنی کہاں جا رہی ہیں اور اس کو استعمال کیوں کر کیا جا رہا ہے. قانونی دائرہ کار کیا ہے اگر اس کو چیلنج کرنا ہو, کیا کس فریم ورک کے تحت کون سے عدالت میں جائیں, کس فورم پہ جائیں جہاں پہ جا کے یہ پوچھا جائے کہ یہ آڈیو ٹیپ ہو کیوں رہی ہے اور یہ لیک کر کون رہا ہے, اور اکاؤنٹیبلٹی کیا ہوگی, کیا اسی طریقے سے یہ آڈیو لیکس آتی رہیں گی اور جس کی بارے میں یہ لیکس ہوں گی وہ ڈیفینڈ کرتا رہے گا اور جس کے فائدے میں ہوگی وہ اس پہ تالیاں بجاتا رہے گا. کیا کوئی اجتماعی دانش یا کوئی دور اندیشی کا بھی ثبوت دے گی پاکستان میں جو یہ پولیٹیکل کلاس کی میں بات کروں گی کیونکہ جی انہی کی ہم نے ابھی تک آڈیو سنی ہے, یا اسی طریقے سے آگے اب یہ ایک چونکہ نارملائز ہو گئی ہے تو یہ ٹرینڈ چلتا رہے گا. فواد چوہی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, سینئر نائب صدر تحریک انصاف. بہت شکریہ فواد صاحب. یہ آڈیو لیکس مجھے لگتا ہے کہ یہ آخری آڈیو نہیں ہے فواد صاحب, اور بھی آئیں گی کیونکہ بتا دیا جاتا ہے نا صحافیوں کو اسلام آباد میں 2-3 مہینے پہلے کہ بھی کون کون سی آڈیوز آ سکتی ہیں. بہرحال لیکن طریقہ کار سر یہ ہے کہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اب زلفی صاحب اپنے جواب دیں, یہ ہم ان کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے, یا جو بھی توشہ خانہ کا معاملہ ہے پی ٹی آئی جواب دیں. میں تو لارجر پرنسپل کے اوپر بات کر رہی ہوں کہ کوئی اعتراض نہیں ہے آپ لوگوں کو, کبھی کوئی بیٹھ کر سوچا کہ کوئی فریم ورک بنائے, یہ آڈیوز کیسے لیک ہو رہی ہیں, کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو, کوئی پروٹیکٹ کریں بھائی اپنی فریٹرنیٹی کو. ہم نہیں, دیکھیے فریم ورک تو موجود ہے, آئین میں آرٹیکل 14 ہے جو رائٹ آف پرائیویسی انشور کرتا ہے, اور اس کے بعد ہمارا فیئر ٹرائل ایکٹ ہے 2013 کا جو 7 سال تک سزا تجویز کرتا ہے اگر آپ انلیگل فون ٹیپنگ جو ہے وہ کریں گے. قانون, فریم ورک, ہر چیز موجود ہے. سوال یہ ہے عمل کس نے کرانا ہے. یہاں تو عمران خان کی FIR نہیں ہوتی, ارشد شریف جیسے بڑے صحافی شہید ہو جاتے ہیں ان کی والدہ کی FIR نہیں ہوتی. قانون کا تو پرابلم نہیں ہے, فریم ورک کا تو پرابلم نہیں ہے, عمل درآمد کرانے کا پرابلم ہے, اور عمل درآمد نہیں ہو سکتا جب تک کچھ انسٹیٹیوشنز لوگ اتنے طاقتور ہوں گے کہ قانون ان کے اوپر عمل ہو ہی نہ سکے. تو یہ مسئلہ ہے, اب دیکھتے ہیں, یہی جدوجہد ہے سر. لیکن سہولت کاری بھی ہے نا سر, جب مریم نواز صاحبہ کی آ رہی تھی لیکس تو آپ لوگ بھی اس کا سیاسی طور پہ فائدہ اٹھا رہے تھے. اب آبویسلی چونکہ پی ٹی آئی کے ذرا حالات موافق نہیں ہے, لیکس اب آپ لوگوں کی آ رہی ہیں تو PMLN بھی اس کا سیاسی فائدہ اٹھائے گی. تو اسی لیے شاید یہ ٹھیک ہے بھی جب تک سیاست ہماری اس پہ کوئی ہمیں فائدہ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے, ہم کیوں کریں اکاؤنٹیبلٹی. یہ بھی لارجر پرنسپل نظر آتا ہے نا. وہ تو ایک پولیٹیکل موریلٹی کی بات ہے نا. پولیٹیکل موریلٹی میں جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ جی نہیں یوز ہونی چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, لیکن خیر یہ تو ایک لا ہے اور انلیگیلٹی ہے آن دا پارٹ آف ایجنسیز جو کہ یہاں پہ ریکارڈنگ کرتی ہیں. اور سب سے جو آپ نے اہم جو آپ نے ٹکڑے جو دکھائے ہیں ان میں جو سب سے میرے خیال میں جو ڈیمیجنگ ہے وہ وزیر اعظم آفس کی لیکس ہیں. صحیح بات ہے, بالکل آپ نے پاکستان کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کے آفس کو فیصل آباد کا گھنٹہ گھر بنا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ احترام ہے, نہ آپ پاکستان کے جو اب 20-22 کروڑ لوگ ہیں ان کے الیکٹڈ لیڈر کو کوئی اہمیت دیتے ہیں, اس کی کوئی حیثیت اوقات ہی نہیں ہے. انفارچونیٹلی دس از سم تھنگ ریئلی سیریس. باقی بھی جو لوگ ہیں, جب پرائم منسٹر کی کوئی عزت نہیں ہے تو باقی کسی شخص کی کیا عزت؟ سیاستدانوں نے اپنی عزت خود بھی تو کرانی ہے نا فواد صاحب, مطلب آپ اپنی عزت خود بھی تو کرانی ہوتی ہے نا. سیاستدانوں کی خود بھی ہوتی ہے, خود بھی ٹھیک ہوتا ہے, لیکن دیکھو سیاستدان کو اتنا آپس میں فرینکلی یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ جو ہمارے ملک میں ایک نئی میڈیا کا ایک ہے نا کہ جی وہ سارے آپس میں مل جائیں ہر چیز, پھر تو ڈیموکریسی ختم ہو جائے گی. پالیٹیشینز آپس میں نہیں اس طرح سے کبھی ساتھ مل کے بیٹھتے, یا اس طرح سے وہ آپ سمجھیں کہ وہ پرنسپلز جو کانسٹیٹیوشن طے ہے بن گیا ہے وہ بیٹھ گئے ہیں, بڑا ہو گیا. اب آگے تو دیکھیں اس آئین بنا ہوا ہے, فریم ورک بنا ہوا ہے, اس کے اوپر عمل درآمد کی بات ہے. عمل درآمد کس نے کرانا ہے؟ عمل درآمد سب سے امپورٹنٹ رول ہے جوڈیشری کا, اور جوڈیشری نے انفارچونیٹلی جس طرح باقی کسی انسانی حقوق کے اوپر کوئی اپنا ایک اسرٹ نہیں کیا,
یہ تو کوئی بات ہی نہیں تھی، اس کے اوپر تو ریسرچ ہوا ہی نہیں انفارچونیٹلی. سو جو ہمارے ادارے جس کا جو بنیاد جو سب سے زیادہ کسی آئین میں یا ملک میں جو ذمہ داری ہے امپلیمنٹ کرنے کی وہ تو جوڈیشری کی ہے، اور فنڈامنٹل رائٹس اگر جوڈیشری امپلیمنٹ نہیں کرے گی تو امپلیمنٹ نہیں ہوں گے. ابھی آپ دیکھو نا پریکٹیکلی ہمارے ہاں فنڈامنٹل رائٹس تو سسپینڈ ہوئے ہیں. ہمارے اعظم سواتی کے ساتھ جو ہو رہا ہے، شہباز کے ساتھ جو ہو رہا ہے، باقی لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، سوشل میڈیا کے بچوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے جن کی خبریں بھی نہیں چھپتی، وہ تو اندوناک ہے. اور اس پہ امپلیمنٹیشن کس نے ان ہائنڈ سائڈ فواد صاحب ایٹ لیسٹ یہ تو آپ کنسیڈ کریں گے کہ جب یہ آڈیو لیکس پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کی ہو رہی تھی تو اس وقت ٹھیک نہیں تھا، تب بھی یہ غلط تھا، اور تب شاید اس کا جو سیاسی فائدہ اٹھایا ان ہائنڈ سائڈ آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس وقت بھی پی ایم ہاؤس کی بات تھی، اس وقت بھی یہ ساری جو تھی سینکٹیٹی کی گفتگو تھی، نہیں کرنا چاہیے تھا. پی ایم آفس کی تو ابھی آئی ہے، اس سے پہلے پی ایم آفس کی تو لیکس جو ہیں وہ کبھی نہیں آئی ہیں. لیکن فرینکلی یہ کہنا بڑا مشکل ہے، اگرچہ یہ ابھی آپ نے جتنے سارے بتائے ہیں اس کا کانسیکوینس تو کچھ بھی نہیں ہوا، اتنی لیکس آ گئی ہیں. پھر اب دوسرا جو پرابلم مسئلہ شروع ہوا ہے نا وہ یہ ہوا ہے کہ آپ ڈفرینٹ لیکس کے ساتھ وائسز جوڑتے ہیں اور وہ جوڑ کے آپ ڈال دیتے ہیں. مثلا جیو گروپ نے ایک ثاقب نثار صاحب کی آڈیو ریلیز کی اور کہا کہ یہ آ گئی ہے، اور وہ رانا شمیم کا ایفیڈیوٹ کے اوپر جو ہے وہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس چلا، رانا شمیم نے معافی مانگ لی. وہ جیسے ثاقب نثار کی جو آڈیو بنائی گئی تھی وہ ڈفرینٹ ٹیپ سے ان کی آواز لے کے تو اس کی بنائی گئی تھی. اب سب سے جو بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا ہمارا، اب آج دیکھیں نا، ابھی آپ نے بھی اور باقی سارے میڈیا نے یہ ٹیپ چلائی ہیں جو کہ انلیگلی اوبٹینڈ کی گئی ہیں. ٹھیک بات. تو میڈیا شوڈ ہیو موریلٹی ناٹ ٹو شو. سر لیکن اس کو ہم نے دکھانے کے بعد یہ جو میں نے سوال اٹھائے ہیں، ایٹ لیسٹ چلے میں اپنے حد تک کرتی ہوں، میں نے سوال یہی اٹھائے کہ یہ انلیگل کام ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. عارف علوی صاحب کی جو ملاقاتوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ ذرا سن لیجئے. صدر اس کا جب انٹرویو کیا ہمارے خاور گھمن صاحب اور چودھری غلام حسین صاحب نے، تو جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ملاقات ہونی چاہیے، الیکشن سے متعلق بھی بات ہونی چاہیے، یہ وہ اسحاق ڈار صاحب کی ملاقاتوں کے حوالے سے بات کریں. ذرا سن لیجئے، پھر ان کے اسٹیٹس کے بارے میں پوچھیں گے. اس بات پر زیادہ کانفلکٹ ہے کہ کیا کہا جائے اور کیا کہہ کر ملا جائے. اور میں نے کہا کہ یار اگر پاکستان کی تاریخ لکھی جائے اس میں یہ لکھا جائے کہ کیونکہ یہ لفظ کسی نے نہیں کہا یا یہ لفظ کہہ دیا تو ملاقات نہیں ہو رہی، تو پاکستان کے لوگ اس سے تو بہتر ڈیزرو کرتے ہیں نا کہ الفاظ میں پھنسنے کے بجائے. میں انکریج کر رہا ہوں کہ ملاقات ضرور ہو، الیکشنز بھی ڈسکس ہو. سو فواد صاحب، ایز پر سورسز 5 ملاقاتیں ہو چکی ہیں ابھی تک اسحاق ڈار صاحب کی صدر صاحب سے. معاملہ کہاں تک پہنچا ہے اور یہ اگر رکاوٹ ہے تو کیا رکاوٹ ہے؟ دیکھیے اتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں تو ظاہر ہے کہ کچھ چیز تو آگے بڑھی ہوگی، اور یوں تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز نہیں آگے بڑھی اور پھر بھی انہوں نے اتنی دفعہ جو ہیں وہ ملے ہیں. سو مجھے لگتا یہی ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کی جو گفتگو ہے وہ چل رہی ہے. اب اس سے پریکٹیکل رزلٹ کتنا نکلتا ہے لیکن یہ آپ نے بات چیت جو ہے وہ آف دی ریکارڈ کرنی ہے یا آن دی ریکارڈ کرنی ہے اس میں تو ایشو نہیں ہے. بات تو ایک ہی ہے، آپ نے الیکشن کرانے ہیں یا نہیں کرانے ہیں، باقی تو کسے کہانی ہے. اب یہ جو اس وقت ایشو ہے کہ ہم یہاں چاہ رہے ہیں کہ یہ الیکشنز جو ہیں یہ ہو جائیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم اگست کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا، لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے الیکشن کرانے ہی نہیں ہے ابھی اور بعد میں پھر بات چیت کیا ہوگی؟ وہ اس لیے حکومت کو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ نے اگست میں بھی کروانے ہیں ہمیں آپ بتائیں کہ ملک کیسے چلائیں گے 7 مہینے. یہ ہمارا پرابلم نہیں ہے اگست تک جانا، بھی پرابلم ملک کا ہے. آپ کے پاس $65 لاکھ نہیں ہے کہ آپ اپنا ادرک اور لہسن جو ہے وہ جہازوں سے اتروا سکیں. آپ کی آج جو لیٹسٹ فگر ہے 6.7 بلین کے ریزروز ہیں. یہ کوئی 4-5 سالوں میں ورسٹ ہمارا جو ہے وہ اس وقت فارن ریزرو کا ریکارڈ ہے، اور ہمیں 1-2 پیمنٹس اور کرنی پڑ گئیں اور کوئی باہر کے ملک ہماری مدد کو نہ آئے تو یہ تو ہم تو بالکل نیچے لگ جائیں گے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی جب آپ اسمبلیوں میں واپس آئیں گے اور اس طریقے سے یہ پورا سیٹ اپ چلے گا تو اس میں پھر وہ مینج کریں گے کیونکہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت ہے، اور اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا بقول ان کے ریزن آپ لوگ ہیں کیونکہ آپ اسمبلی میں واپس نہیں آ رہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی 7 مہینوں کے لیے کیسے آئے گی؟
جب پورا ملک چارج ہے الیکشنوں کے لیے، جب پورا ملک دیکھ رہا ہے کہ نئی گورنمنٹ کون سی ہوگی، کیسے بنے گی، پالیسیز کیا ہوگی، اسٹیبلٹی کیسے آ سکتی ہے. آپ 6 مہینوں میں اگر پتہ ہے مجھے آپ بتائیں کہ اگر آپ سعودی عربین گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں یا امریکن گورنمنٹ کو یا یو اے کی گورنمنٹ کو، ایک حکومت جس کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ 6 مہینے کے بعد یہ گورنمنٹ نہیں ہوگی، آپ اس کے ساتھ کیا تعاون کریں گے؟ کامن سینس کی بات ہے نا. تو اس لیے یہ جو ان کی ضد ہے اس وقت، ان کی ضد ایکچولی یہ نہیں، ابھی آپ ریزلٹ آ رہے ہیں کشمیر کے، میرپور کے ابھی ریزلٹ آ گئے ہیں، 80% پی ٹی آئی جو ہے وہ اکیلی جیت گئی ہے سب کے اوپر. ان کو گھبراہٹ یہ ہے کہ الیکشن کرائیں گے تو نتیجہ سامنے ہے. عمران خان جو 31% پہ تھے پاپولیرٹی میں مارچ میں، اس وقت 65% جو کے اوپر کھڑے ہیں. تو ان کو گھبراہٹ اصل وہ ہے. اب وہ بہانے کر رہے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں کرانا چاہتے. الیکشن نہیں کرانا تو پھر آپ یہاں پہ کوئی برما کا کانسٹیٹیوشن لگا لیں، نارتھ کوریا کا لگا دیں، پھر ڈیموکریسی تو نہ ہوئی. اب 20-21 تاریخ کی آپ لوگوں نے ڈیٹ دی ہے، کیا 20-21 کے بارے میں آپ لوگوں کو کہیں سے ایشورنسز دی ہیں کہ تب تک کہیں نہ کہیں کوئی بیٹھ کر بات ہو جائے گی، یا یہ آپ کی اپنی پولیٹیکل کیلکولیشن ہے کہ بھئی 2 ویک آگے کر دیں؟ خان صاحب وہ کرتے ہیں نا کہ 15 دن کے بعد دوبارہ دیکھیں گے، 10 دن کے بعد دوبارہ دیکھیں گے، یا کوئی ایشورنسز ہے؟ بیکاز 20 اور 21 آپ نے اسپیسیفک ڈیٹس دی. نہیں، وہ ہم نے دی تھی کہ ہم چاہ رہے ہیں 22 مارچ کو، 22 یا 23 مارچ کو پہلا رمضان ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ رمضان سے پہلے حکومتیں بنانے کا عمل کے پی اور پنجاب میں مکمل ہو جائے. اور اس لیے 20-21 کے قریب کا یہ بنتا ہے، اور بھی 2-4 دن اوپر نیچے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ 90 دن تو میکسیمم ٹائم ہے الیکشن کروانے کا. اس میں جو ہے وہ اس سے پہلے ہمارا جو ہے مقصد ہمارا یہ ہے کہ رمضان سے پہلے دونوں صوبوں میں نئی حکومتوں کی تشکیل جو ہے وہ ہو جائے. اور ہم نے پی ایم ایل کیو کو پنجاب میں اس ضمن میں آگاہ بھی کر دیا ہے کہ دیکھیے آپ نے ان کی خواہش تھی کہ ہم کچھ آگے چل سکیں، لیکن ہم نے بتا دیا کہ ہم اس پہ آگے نہیں چل سکیں گے، اور اسمبلیاں جو ہیں وہ دسمبر میں ہی ہمیں تحلیل کریں. تو وہ جو 4 مہینے تک کچھ نہیں ہونے والا یہ کہہ رہے ہیں پرویز الہی صاحب، وہ بڑی شیورٹی سے 2-3 دفعہ سوال پوچھا گیا، انہوں نے کہا 4 مہینے تو بھول جائیں. تو وہ بات سے انہوں نے جواب میں پھر کیا کہا؟ جواب نے ان کو کنوے کر دیا، کیونکہ وہ تو 4 مہینے کا کہہ چکے ہیں، اناؤنس کر گیا انہوں نے ٹی وی پہ. نہیں، انہوں نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ ہماری پوائنٹ آف ویو یہ ہے، باقی فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے، فیصلہ جو وہ کریں گے ہم اس کے ساتھ ہیں. تو پی ایم ایل کیو، دیکھیے ہماری اب پی ایم ایل کیو ایک علیحدہ پولیٹیکل اینٹی ہے، انہوں نے اپنا پولیٹیکل انٹرسٹ دیکھنا ہے، اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. اب پولیٹیکل انٹرسٹ ان کا یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ اتحاد میں ہوں گے تو اگلے انتخابات میں ان کو سیٹیں ملنے کا چانس زیادہ ہے. اگر ہمارے ساتھ اتحاد میں نہیں ہوں گے تو جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں اس میں ان کو سیٹیں ملنے کا اتنا چانس نہیں ہے. لہٰذا ان کو فائدہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رہیں، اور ہمارے ساتھ رہنا ہے تو اسمبلیاں ظاہر ہے فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے. سمپل ڈائنامکس. لیکن کہیں نہ کہیں کیا یہ بات بھی طے ہو رہی ہے کہ بھئی اگلے الیکشن میں اگر آپ نے ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے تو اس کا فریم ورک کیا ہوگا، اس کا فارمولا کیا ہوگا؟ کیا یہ طے ہو گیا ہے کاف لیگ اور پی ٹی آئی کے بیچ میں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے اسمبلی تحلیل کریں گے تو انہوں نے اپنا سیاسی مستقبل کے طور پہ یہ گارنٹیز تو لینی ہے نا. تو ادھر کہاں بات پہنچی ہے؟ نہیں، وہ صحیح ہے، وہ بالکل صحیح ہے. وہ یہ تو دیکھیں نا ان کا حق ہے، اس میں وہ ان کی جو ڈیمانڈز ہیں اگلے اتحاد کی، اور جس طریقے سے وہ آگے اس میں اپنی نشستوں کو چاہیں گے کہ اس میں اضافہ ہو، اور اس میں جو ہے وہ کیا فارمولا وہ بنائیں گے، وہ تو اس پہ ظاہر ہے کہ ان کا انٹرسٹ ہے، اور وہ ہم اس کو پریزرو بھی کریں گے. سر، جو پنجاب کے اندر اپوزیشن ہے، یعنی کہ جو پی ڈی ایم وفاق کے اندر حکومت ہے، وہ پنجاب میں اپوزیشن، وہ کہتے ہیں جی کہ کاف لیگ کے ساتھ کافی وقت گزار رہے ہیں، چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ کام کر رہے ہیں زرداری صاحب. یہ آپ لوگوں نے ایشور کر لیا ہے کہ جو کاف لیگ ہے وہ انٹیکٹ ہے؟ کیونکہ کونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ان کا خیال تھا کہ جی اگر یہ دونوں علیحدہ ہو سکتے ہیں بھائی تو پھر چوئی صاحب اور پرویز الہی صاحب اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیے ہو سکتے ہیں، شجاعت صاحب جو ہے ان کا اور پرویز الہی صاحب کا ظاہر ہے کہ ایک بھائیوں والا ایک بڑا پرانا ایک تعلق ہے، ساری عمر یہ اکٹھی گزری ہے، اور بالکل ہو سکتے ہیں. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ چودھری شجاعت صاحب جو ہیں اب پرویز الہی صاحب کی پولیٹیکل لائن کے اوپر آئے، نہ کہ پرویز الہی صاحب چودھری شجاعت صاحب کی لائن پہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پی ایم ایل کیو کو
جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہ تو آپ کا دیکھیں نا الیکشن میں جھگڑا یہی ہے نا کہ 4-5 مہینے بعد ہونے ہیں یا بھی ہونے ہیں، اور تو بڑا جھگڑا تو نہیں ہے. اور اگر پی ایم ایل کیو کو اگلا الیکشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ لڑنا ہے یا نہیں لڑنا ہے، یہ اصل فیصلہ تو ان کا یہ ہے. تو وہ پھر مجھے امید یہی ہے کہ دیکھیں پرویز زرداری صاحب تو ریلیونٹ ہیں پنجاب میں، ان کے پاس تو ووٹر تو تب ہوتے ہیں جب کینڈیڈیٹ ہوں. اصل لیکن وہ نون لیگ کے ایشورنسز دیتے ہیں نا. جب پچھلی دفعہ 20 سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی تھی تو پیپلز پارٹی کا تھوڑی ٹکٹ آفر ہوا تھا، نون لیگ کا ہی ہوا تھا نا. وہ اس وقت سب کے ہی ماں پہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک، تو مجھے آپ بتائیں نا، آپ اتنا سالوں سے پالیٹکس کور کر رہی ہیں، کیا پرویز چودھری فیملی جو ہے وہ نون لیگ ان کو اکوموڈیٹ کرے گی پنجاب میں، اور وہ ان کو دے دیں گے اپنا ایک لوکل پولیٹیکل انٹرسٹ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں آل پالیٹکس از لوکل. تو لوکل پالیٹکس جو ہے اس میں پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کا اتحاد ہی سب سے زیادہ. لیکن سر آنے والے الیکشن میں فواد صاحب، کیونکہ آپ کے اپنے پاس بڑے کینڈیڈیٹس ہیں، آپ لوگوں کو بھی ان کو اکوموڈیٹ کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا. آپ کے اپنے کینڈیڈیٹس ان سیٹوں سے لڑنا چاہیں گے اور پی ایم ایل کیو بھی کچھ سیٹیں آپ سے مانگے گی. نہیں، کچھ جگہوں کے اوپر پی ایم ایل کیو جو ہے وہ ایک تو پہلے ظاہر ہے 10 ایم پی ایس تو ان کے ہیں اور وہ ہماری حمایت سے جیتے ہوئے ہیں، اور کچھ سیٹیں ایسی ہیں جن کے اوپر ظاہر ہے پی ایم ایل کیو انسسٹ نہیں کرے گی. جیسے بھاولپور میں طارق بشیر چیمہ کی اگر سیٹ ہے تو اس پہ ظاہر ہے انہیں پتا ہے کہ وہ ہم ٹکٹ نہیں دے سکتے انہیں. اور اسی طریقے سے جو یہاں پہ اگر ہو جاتا ہے معاملہ تو ادھر سے کئی جگہ ہیں جہاں پہ پی ایم ایل کیو اپنی سیٹیں بڑھا سکتی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ فواد چوہدری صاحب، سینئر نائب صدر تحریک انصاف ساتھ موجود تھے. بریک پہ ہم جائیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گی ایمبیسڈر یورپی یونین کی، اور وہ جو 60 سال مکمل ہوئے ہیں پاکستان اور یورپ کے تعلقات کے، اس حوالے سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاکستان اور یورپی یونین کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ اپنے 60 سال مکمل کر رہے ہیں اس سال، اور اس دوران جو پاکستان کے جو جی ایس پی سے متعلق معاملات ہیں، اس کے علاوہ جو اور باہمی تعاون کے امور ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ پروگرام کے سلسلے میں موجود ہے ایمبیسڈر آف یورپی یونین رینا کیونکا. Thank you very much, Madam Ambassador, for joining us. I was reading that you've come to Pakistan in July, probably 5-6 months ago. End of June. End of June. So Yes. have you settled in? Yes, but it's you just said a bit earlier, it's a very happening country. We are a very, very vibrant country, Yes. especially if you look at all the political development. So first things first, 60 years of establishing diplomatic relations in 2022, we've come a long way. Yes. In your opinion, what do you think? What are the major milestones or accomplishments that you'd like to mention here? Clocking these 60 years of our mutual relationship. Yeah, well, 60 years it's a long time. 6 decades. It's a solid age, as we would say. I'd say the one big accomplishment is the strategic engagement plan that was agreed in 2019, because that sets out really a blueprint for how we can develop the relationship in the years to come. And it focuses not only on the three pillars, the three main pillars, which are trade, political, and cooperation, but it also brings in a number of new areas that we would like to work on, and Pakistan would like to work on. So it's an agreed thing between us, and we'd like to go forward with that. So that's a big accomplishment, I would say. We can talk later about GSP Plus if you'd like. I think that's also a big. And also I think there are a lot of gaps over there, some things that Pakistan need to probably take more benefit of it. That's going to be my next question. But first, if you could just go back to the SEP plan. So how do you think that it redefines our relationship, especially? In what key areas? What are the specifics that we're talking about here? Yeah, well, what it brought in new areas are kind of the new reflections of the hot topics in international relations now, as opposed to what they were like 60 years ago. So we are both interested in talking about climate change, very topical, energy questions, connectivity, education, and culture. We just had a very successful Euro Village a few weeks ago. Science and tech, and of course migration and legal mobility as well. And so these are all areas that need developing, but where there's an interest, a mutual interest from the European Union as well as Pakistan to go ahead.
This year, I'm sure you must have witnessed all these, the level of devastation that we have faced due to floods. And Pakistan is a victim of the climate change that is rapidly happening all across the world. And we are probably generating the least amount of, carbon footprint, yet we are on the receiving end. How can EU and Pakistan work more closely, and especially Pakistan and the region needs to understand that there is supposed to be a climate emergency now. It happened to us this year. It could happen to anyone in coming, decades or so. It will not stop here. It won't stop here. I couldn't agree more. And in fact, at the COP27 at the UN conference in Sharm just last week, 2 weeks ago, the slogan that the Pakistan delegation used was what happens in Pakistan doesn't stay in Pakistan. Absolutely. And that's absolutely correct. And let me first say regarding the floods that the European Union was on the ground pretty much from the very start. And we have put together with our member states, which we call Team Europe, and Norway came in as well, 123 million euros into emergency assistance for those who were, hit by the devastation. I've been to Sindh to see the devastation, the water. It's still not over. It's not the over. winter has just come. Absolutely My not. God, I don't know how we're going to go, past this, the new wave of devastation as a result of this temperature rise. Exactly. The food crisis, the health crisis that's coming out of that now. I was driving last week from between Quetta and Karachi along the road, and you can still see areas where the waters have receded, but bridges are out, and it'll take a while. But you asked how we can work together. Well, we work together at the COP27, notably as well, and supported the global North, including the EU, supported this amazing diplomatic achievement that Pakistan was able to pull out of the hat with a lot of support and hard work, and that was the Loss and Damage Fund that was agreed at the COP. So that's something where we're helping out as well. But the European Union has something we call the Green Deal, and it has an external dimension as well. And for us, it's the most ambitious blueprint really to get to carbon neutrality, and we would like to work together with partners also to get in that direction. But I still think that we need to do more in terms of creating awareness, because what we're dealing with right now is the aftermath of the devastation caused by these floods. How can we work closely together to kind of make the world understand that how it's affecting us and how this is going to spread out to the other countries in the region as well, and how the richer countries in the world have more to blame? Well, we're the emitters, yeah, for sure. And that's the whole point of the talking about loss and damages, and it's about climate justice, right? The big emitters should be helping out those who are falling victim of climate change. The European Union, we're not perfect by any means, but we're a fairly low emitter. We put out about 9% of global greenhouse gas emissions, but we do finance about 30% of the public international financing for climate. And finance is the key. That's what's going to help out, and that will raise awareness as well. Hopefully. So the GSP Plus, now we will come to that question. So Pakistan and European Union, we have this understanding and this, agreement called GSP Plus. It's very popular in Pakistan because we also, we discuss it quite often. Anyway, so the GSP Plus, it has helped enhance bilateral trades and economic ties between the both countries. How can Pakistan benefit further, from this treaty? Yeah, it's a trade scheme. It's a trade preference scheme by which, if Pakistan fulfills 27 international conventions on governance, environment, labor law, and human rights, then it is able to export into the European single market around 66% of the tariff lines. It gets very technical, but basically what it means is that Pakistan's
exports have risen by 65% since the start of this program in 2013, and about 1/3 of Pakistan's exports at all now go to the European Union. But as you say, we think that could be much, much higher. Absolutely. We need to also step up. I do understand that, Pakistan should fully, take advantage of this initiative. Yeah. And the way we think that could be done is to focus much more on tech, for instance. This country is full of coders and IT people and robotics people, and nobody knows about it. We need people like that in Europe. We also think that focusing on adding the value more, so that more of that value stays here, and diversification. Right now, most of the goods that go to Europe as exports are textiles and leather, and that's great, but it could be expanded much further. That's a very excellent point. Thank you so much, Madam Ambassador. 60 साल पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात जो हैं उनको बीत गए, इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे कि इन ताल्लुकात को मजीद बेहतर करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। जो आखिर में उन्होंने गुफ्तगू की कि बात हम करते हैं टेक्सटाइल की और लेदर गुड्स की, लेकिन जो टेक और जो दूसरे शोबे हैं वो नजरअंदाज हो जाते हैं, उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है और पाकिस्तान को भरपूर तरीके से फिर अपने जीएसपी स्टेटस का इस तरह से फायदा उठाने का मौका मिलेगा। वेलकम बैक जी। एक दिलचस्प सर्वे आज हमारी नजर से गुजरा, उसकी जो फाइंडिंग्स है आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पाइड ने ये नया सर्वे किया है और पाकिस्तानियों के हवाले से कि भाई वो क्या चाहते हैं, उनकी ख्वाहिशात क्या हैं, और स्पेसिफिकली जो ये सवाल पूछा गया कि कितने फीसद पाकिस्तानी बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद है, तो तशवीशनाक इसके जो रिजल्ट्स हैं सामने आए। पाइड सर्वे के मुताबिक शहरी इलाकों में 40%, जबकि देही इलाकों के 36% पाकिस्तानी बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं। सर्वे के मुताबिक चारों सूबों में मुल्क छोड़ने की सबसे ज्यादा ख्वाहिश बलूचिस्तान में है। ये मैं दोबारा लाइन पढ़ना चाहती हूं। सर्वे के मुताबिक चारों सूबों में मुल्क छोड़ने की सबसे ज्यादा ख्वाहिश बलूचिस्तान में है, जहां 42% अफराद पाकिस्तान से जाना चाहते हैं। लम्हा फिक्रिया है रियासत पाकिस्तान के लिए। पाइड सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के जेर इंतजाम इलाकों में कश्मीर के लोगों में मुल्क छोड़ने की ख्वाहिश गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से ज्यादा है। खवातीन के मुकाबले में मर्दों को मुल्क छोड़कर जाने की ज्यादा ख्वाहिश है सर्वे के मुताबिक, और इस तरह 15 से 24 साल की उम्र के नौजवानों की बड़ी तादाद यानी 62% मुल्क से जाना चाहती है। ये मैं दोबारा पढ़ना चाहती हूं, मुझे ये लाइन मुझे बहुत हॉन्ट कर रही है कि इस मुल्क के 15 से 24 साल की उम्र के जो नौजवान हैं उनमें से 62% इस मुल्क में नहीं रहना चाहते। ये हमारे मुल्क के मुस्तकबिल है और वो इस मुल्क में रहना नहीं चाहते। इट्स वेरी पेनफुल टू नो। कम तालीम याफ्ता अफराद में मुल्क से बाहर चले जाने की ख्वाहिश सबसे कम देखी गई है, जो कि 21% है। आला तालीम याफ्ता अफराद बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 50% है। इस मुल्क के जो 50% तालीम याफ्ता लोग हैं वो इस मुल्क में नहीं रहना चाहते। सर्वे के मुताबिक कि वजूहात क्या है मुल्क छोड़ने की ख्वाहिश की, जो दूसरी बड़ी वजह है वो ज्यादा इज्जतदार जिंदगी गुजारना है। यानी ये लोग समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर उनको वो इज्जत नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए बतौर शहरी के। पाइड सर्वे के मुताबिक सिंध और बलोचिस्तान में इज्जतदार जिंदगी गुजारने के लिए बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश सबसे ज्यादा है। छोटे सूबों की महरूमियों की बात होती है, ये सर्वे उसी की तरफ इशारा करता है। पाइड सर्वे के मुताबिक सिंध और बलोचिस्तान के रहायशियों में बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश की वजह बेहतर तहफ्फुज़ भी है। तहफ्फुज़ भी रियासत को फराहम करने का हक है, लेकिन इन छोटे सूबे के लोगों को लगता है कि उन्हें मुल्क से बाहर ज्यादा तहफ्फुज़ मिलेगा। इस सर्वे पढ़ने का मकसद ये था कि जो भी अहले इक़्तिदार हैं वो अपनी आंखें खोलें इस सर्वे की फाइंडिंग्स के ऊपर और देखें कि जी क्यों हमारा नौजवान और छोटे सूबे के लोग इस मुल्क में अपने आप को गैर महफूज और अपना मुआशी मुस्तकबिल ठीक हाथों में नहीं समझते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।